अस्सलाम वालेकुम। आप है मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। पाकिस्तान पर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी के दरवाज़े खुलने लगे हैं। यके बाद दीगरे बहुत सी खुशखबरियाँ हैं। एक जो टेंशन थी, जो जो मसला था पीटीएम के हवाले से, वो बहुत हद तक हल हो चुका है और उस हवाले से गंडापुर साहब के किरदार की तारीफ भी करेंगे। एक इस पर बात करेंगे। एक आईनी तरामीम के हवाले से मामला सही रुख में जा रहा है। आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास था और वहाँ पे हुकूमत ने अपना ड्राफ्ट भी शेयर कर दिया। इसके अलावा चंद घंटों के अंदर अंदर ईरानी सदर, चीनी वज़ीर आज़म, रूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। तो ये अलामतें होती हैं, ये सिंबल्स होते हैं कि जब खुशी के रास्ते खुलने लगते हैं तो फिर इधर उधर से बहुत से जस्चर सामने आने लगते हैं। कल वज़ीर आला हाउस में जो जरगा था वो बहुत कामयाब जरगा उसे हम कह सकते हैं। उसमें अहमद वली ख़ान भी शामिल थे, उसमें सिकंदर शेरपाव भी शामिल थे, उसमें और भी सियासी लोग शामिल थे, मोहसिन दावड़ भी थे। तो गो के कुछ टेंशन भी रही, खुसूसन जब मोहसिन दावड़ ने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि पीटीएम पर तो पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन ये क्यों ऐसा किया जा रहा है और उन्हें जरगा क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो उन्होंने गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा को, अमीर मकाम को और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुखातिब किया कि वफाक बताए। तो जवाब दिया गया कि कलअदम तहरीक तालिबान से और अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान से उनके राब्तों के सबूत मिल चुके हैं। तो मोहसिन दावड़ ने भी कदर तलखी से कहा कि सरीना होटल में सकूती अफ़गानिस्तान के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ था तो उसमें तो वफाकी हुकूमत के लोग शामिल थे, सियासी जमातों के भी और इस्टबलिशमेंट के लोग भी उसमें शामिल हुए थे और उनके राब्ते रहे। ये बहरहाल एक तलखी कायम रही। लेकिन हम दाद देंगे अली अमीन गंडापुर को। वेल्डन, शाबाश अली अमीन गंडापुर। बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने कंडक्ट किया तमाम मामलात को। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर जिम्मेदारियाँ मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। ये जरगा जो आया है मेरी दरख्वास्त पर आया है, मेरे मेहमान है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, और आप जो सजेशन देंगे, आप मुझे जो हुक्म करेंगे, मैं वही करूँगा। और फिर उन्होंने ऐसा किया भी। देखिए, हमने गंडापुर साहब पर बहुत तनकीद की लेकिन जब उन्होंने अच्छा काम किया, पॉजिटिव काम किया, स्टेप्स लिए, तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे। हम वो सहाफ़त तो नहीं करते कि बस इसके ख़िलाफ़ है तो ये कुछ भी करे हम उसकी मुखालिफत करेंगे, और इसके साथ है तो बस ये कुछ भी करे हम उसके, नहीं, इस तरह नहीं चलता। और न सहाफ़त ये होती है। सहाफ़त ये होती है कि जहाँ मुस्बित काम हो तारीफ़ करें, जहाँ गलत काम हो उसकी मुखालिफत करें। तो कल यकीनन गंडापुर साहब ने मुझे ज़ाती तौर पर बहुत इम्प्रेस किया। उनका किरदार बड़ा शानदार रहा। बल्कि रात 8 बजे, उससे पहले स्पीकर जरगा लेकर गए, फिर गंडापुर साहब खुद यानी रात 8 बजे वो वहाँ पर पहुँचे। हालांकि हालात आपके सामने हैं कि हालात भी ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन ये भी एक रिस्क था कि वो गए और इतने सारे लोग भी थे, कदर मुश्तइल फ़िज़ा भी थी, और वो उसके अंदर गए, मुज़ाकरात किए। आज भी एक जरगा बैठा हुआ है और किसी हद तक मामलात सही रुख पर आ भी गए हैं कि वो ठीक है अपना प्रोग्राम कर ले, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ बात न करे। तो कुछ ऐसी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, और वो जो जो ज़्यादा हिद्दत और शिद्दत थी तो उसको डिफ्यूज़ कर दिया गया है और उसमें बहुत कमी भी आ चुकी है। आज जो सूरत हाल है पेशावर में या पीटीएम के जरगे के हवाले से, तो वो गुज़श्ता 2-3 दिन में जो हालत बनी थी, जो सूरत हाल बनी थी, उसमें बहुत बड़ी एक ड्रास्टिक चेंज उसमें आ चुका है, बहुत बड़ी तब्दीली, और हालात कदरे ठंडे पड़ गए हैं।
لیکن اس میں سب سے بڑا کردار یقیناً سیاسی جماعتوں نے بما این پی، پیپلز پارٹی شیرپاؤ، پیپلز پارٹی، جمعیت العلماء اسلام، مسلم لیگ، تمام جماعتوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، لیکن پی ٹی آئی کا کردار سب سے بہتر رہا، خصوصاً علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، اور وہ ایک ایک سیکنڈ تک اس کے ساتھ جڑے رہے، ایک ایک بندے کے ساتھ بات بھی کرتے رہے، کوآرڈینیٹ کرتے رہے، خود بھی جاتے رہے، فون پر بات کرتے رہے، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو یہی کردار ہوتا ہے ایک لیڈر کا۔ اگر انہوں نے غلطیاں کی اور ہم نے اس پر تنقید کی تھی، تو اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو پھر اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور یقیناً قابل تعریف بات ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ جو ایک تنازعہ پیدا ہوا تھا، اس کو بہت حد تک انہوں نے سمیٹا۔ یقیناً اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا کردار ہے، لیکن سب سے اہم کردار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم، میں ایک عرصے سے آپ سے تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آئینی ترمیم ہونی ہی ہونی ہے، ہر حالت میں ہوگی۔ تو اب اس ٹریک پر معاملات آنے لگے ہیں۔ آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، تو اس میں تمام پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ اس میں آئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون، تمام کے تمام یعنی۔ اور کمیٹی کا اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا، ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا، باتیں بھی ہوتی رہی، معاملات بھی ڈسکس ہوتے رہے۔ تو صورتحال یہ کہ حکومت نے اپنا ڈرافٹ شیئر کر دیا کمیٹی کے ساتھ کہ یہ ہمارا ڈرافٹ ہے، آپ دیکھ لیں، اور اس ڈرافٹ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا کہ آپ بھی دیکھ لیں، آپ اپنی طرف سے جو پروپوزلز ہیں، آپ کے جو سجیشنز ہیں، وہ آپ دے دیں۔ پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ میں کلیئرٹی ہے، جبکہ حکومت کے ڈرافٹ میں ابہام ہے۔ یہ یقیناً ان کا حق بھی ہے کہ وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ڈرافٹ تو نہیں دیا، انہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں اس حوالے سے، اور پیپلز پارٹی اور مولانا آپس میں مشاورت کر رہے ہیں۔ مولانا نے یہ ذمہ داری بھی لی ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جس میں اہم ترین جماعت پی ٹی آئی ہے، ان کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن کریں گے، ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، ڈسکشن کریں گے اس حوالے سے۔ تو مشترکہ طور پر ایک کوشش ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے کہ مشترکہ طور پر اپوزیشن جماعتیں بھی اور حکومتی بینچز بھی تمام مل کر ایک مشترکہ ڈرافٹ لے کر آئے، اور جب اس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہوگا تو پھر تو وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گا، سینٹ سے بھی، کابینہ اس کی منظوری دے گی، قومی اسمبلی میں جائے گا، پھر سینٹ کر لے گا، اور پھر پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب جب اس پر دستخط کریں گے تو پھر وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس سلسلے میں آئینی ترمیم کے حوالے سے، یہ آئینی عدالت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئی کہ اس کا قیام کیسے عمل میں لائے جائے، اس میں کتنے ججز ہوں، کس طرح ان کی تعیناتی ہو، اس کا چیف جسٹس جو ہے ان کی تعیناتی کس طرح ہو، اس حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے۔ اور مولانا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، حکومت نے بھی اپنا ڈرافٹ شیئر کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی تجاویز دی ہیں، تو معاملات جو ہیں ان میں بہت تیزی آ گئی ہے، اور تقریباً یکسو ہو چکے ہیں بہت سے معاملات۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پشاور میں جو ہیٹڈ پوزیشن تھی اس کو بہت حد تک ڈیفیوز کر دیا گیا ہے، تو وہاں تو ایک نرم فضا قدر دیکھنے میں آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اب تمام معاملات ایک سمت میں جانے لگے ہیں، تو آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اور سیاسی جماعتیں بہت حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ اس حوالے سے کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-4 دنوں میں اس کا امکان موجود ہے کہ آئینی ترمیم 25 تاریخ سے پہلے
قانون کی شکل اختیار کر لے گا، کیونکہ اس میں جتنی تیزی آج دیکھنے میں آئی ہے تو اس سے یہ امکان ظاہر ہو رہا ہے کہ آئینی ترمیم فوری طور پر اس حوالے سے کام ہو جائے گا، اور وہ جو ڈفرینسز تھے، جو اختلافات تھے، اس میں بہت حد تک کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ وہ اختلافات کم ہوتے جا رہے ہیں، بات چیت جاری ہے اور معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو امکان یہ ہے کہ یہ بہت جلد قانون کی طرف بڑھ جائے گا اور یہ قانونی شکل اختیار کر لے گا پارلیمنٹ سے منظوری اور صدر کے دستخطوں کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ شنگھائی کانفرنس آپ کو معلوم ہے کہ بالکل پیک پر پہنچ رہا ہے، اور بہت سے ممالک کے سربراہان آنے لگے ہیں، ان کے وفود آ رہے ہیں، سعودی ڈیلیگیشن بھی اسلام آباد میں موجود ہے۔ تو غالباً امکان یہ ہے کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ اب یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر ایرانی صدر، چین کے وزیر اعظم، روسی وزیر اعظم، یہ سب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور شنگھائی کانفرنس پاکستان کو ایک اہم ٹریک پر ڈالنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں انتہائی خوشبختی لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ تو اسلام آباد میں فضا قدرے پرامن بھی ہے، پرسکون بھی ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، شنگھائی کانفرنس شروع ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتیں یکسو ہوتی جا رہی ہے، آگے کی سمت بڑھ رہی ہے، مشاورت سے بھی کوئی انکاری نہیں ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی بھی اور پیپلز پارٹی بہت سرگرم دکھائی دیتی ہے۔ آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے بھی تقریباً سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا ہونے لگا ہے، تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اسی آئینی ترمیم کا حصہ ہے یہ معاملہ۔ تو اس سے یہ فرق کم از کم پڑ جائے گا کہ یہ جو 60,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، تو پھر سپریم کورٹ چلو وہ معاملات دیکھے، کرمنل کیسز ہو، سول کیسز ہو، انکم ٹیکس کیسز ہو، اور معاملات ہو، تو وہ بھی یکسو ہو جائے گا، اور جو آئینی معاملات آئیں گے تو بس وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا وہ آسانی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اس پر توجہ دے گا۔ تو یہ بہت اچھی علامتیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر لیڈرز آنے لگے ہیں اسلام آباد شنگھائی کانفرنس کے لیے، وہ بھی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو میں آج سوچ رہا تھا کہ اس ملک نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت مشکل حالات دیکھے ہیں، دہشت گردی کا سامنا رہا، مالی پریشانیوں کا سامنا رہا، انتظامی معاملات بہت حد تک بگڑ گئے تھے، جمہوری عمل بھی رک چکا تھا، ثاقب نثار اور بندیال جیسے لوگوں نے نظام انصاف کا جو حشر کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو لوگ بھی اچھے آنے لگے ہیں اور معاملات بھی آگے بڑھنے لگے ہیں۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اب اس پاکستان میں کسی کو غلط کام نہیں کرنے دیا جائے گا، جو بھی مثبت کام کرے وہ جس پوزیشن پر بھی ہو اسے راستہ بھی دیا جائے گا، اسے سپورٹ بھی کیا جائے گا، اس کے ساتھ رابطہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ملک کو خراب کروں گا، اس ملک میں دہشت پھیلاؤں گا، اس ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلوں گا، تو یہ اس کا خواب و خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہے، کیونکہ ہر سطح پر ذمہ داری کا احساس ہونے لگا ہے، اور انشاءاللہ یہی حالات پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں کا کردار، آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس حوالے سے حد درجہ ذمہ داری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کل
تمام سیاسی جماعتوں نے بہت سنجیدگی کا ثبوت دیا. علی امین گنڈاپور صاحب نے بہت قابل ستائش کردار ادا کیا. تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک اچھے مستقبل کی نوید دے رہے ہیں. بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے.